यू आर वॉचिंग नया दौर। मैं हूं तंजीला मजहर और मेरे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। यूँ लगता है कि सियासी माहौल में कोई हलचल है। पहले वो क्या सराहियाँ थीं, सोलंकी साहब आपने भी सुना, बहुत सारे लोग जो हैं वो छोटी छोटी ख़बरें अफवाहें फैला के चेक कर रहे थे कि क्या रिएक्शन आना है। अभी हमने पंजाब काबीना में भी तब्दीली की बातें सुनी हैं और वो जो बहुत चहीते उनके तर्जुमान थे गिल साहब, वो भी उनको चलता किया गया। तो यूँ लग रहा है कि वाकई कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं। वो जो अक्टूबर और नवंबर में हम कह रहे थे कि ये सारा लैंडस्केप चेंज हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल, कितनी तब्दीलियाँ होंगी, हम आज इस पे भी बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने कॉल दी हुई है जी लॉकडाउन की। उस कॉल को कौन सी जमातें ज्वाइन करेंगी, कौन सी जमातें ज्वाइन नहीं करेंगी, जो करेंगी वो क्यों ज्वाइन करेंगी, और जो मौलाना के इत्तेहाद में नहीं साथ चलेंगी वो क्यों साथ नहीं चलेंगी। तो ये सारा तज्जिया आज आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब की बात कर लेते हैं। मौलाना साहब हैं तो बड़े घाक सियासतदान और चालें वो बड़ी ज़बरदस्त चलते हैं। वो पैंतरा देखते हैं लोगों का और उसके हिसाब से अपनी बात आगे चलाते हैं। तो क्यों पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके किसी इत्तेहाद में आएंगी, क्या रीज़न्स आपको नज़र आती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे जैसे सितंबर का महीना आगे जा रहा है और होना तो ये चाहिए कि मौसम ठंडा होना शुरू हो, लेकिन जैसे ही जो मुल्क का मौसम है वो ठंडा होने जा रहा है, जो सियासी मौसम है वो लगता है कि उसमें गर्मी आ रही है। मौलाना ने कहा था कि अक्टूबर के अवाखिर में हम इस्लामाबाद में लॉकडाउन करेंगे, इस्लामाबाद को बंद करेंगे और 10 लाख लोग जो है वो हम ले आएंगे। और इस सिलसिले में उन्होंने मुख्तलिफ़ जमातों से रब्ता भी किया था। अभी तक वो जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है जिसके कुछ इदारे भी कायम हैं, उसकी कोई एक रहबर कमेटी भी है, उसकी जो कायदीन की कमेटी भी है, तो उनके इजलास अभी होने हैं। लेकिन एक बात साफ ज़ाहिर है कि मौलाना, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तमाम एक सफ़े पर नहीं थे। उनके रवाबित थे, उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन वो हिकमत अमली के एतबार से बिल्कुल एक सफ़े पर नहीं है। अच्छा, एक अगर मैं यहाँ पे छोटा सा सवाल और भी पूछूँ आपसे। ताहिरुल कादरी साहब, जाहिर है उन्होंने वैसे सियासत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। पहले तो मुझे ये समझ नहीं कि वो सियासतदान थे कब, बहरहाल, लेकिन उनका कोई सियासी स्टेक नहीं था। इसके बावजूद इस्लामाबाद को बंद करने में उन्होंने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। इस वक्त मौलाना फजल रहमान की अगर सियासी हैसियत नंबर्स के उसमें देखें तो बहुत थोड़ी है। तो क्या पीपीपी और नून के बगैर भी वो लॉकडाउन उतना इफ़ेक्टिव कर सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखें, ताहिरुल कादरी साहब और मौलाना साहब का कोई मवाजना नहीं है। बिल्कुल। ताहिरुल कादरी जो है वो पंजाब के एक छोटे से हिस्से में उनकी एक फॉलोइंग थी और शायद अभी भी है, लेकिन वो फॉलोइंग उनके मतलब मजहबी नुक्ता नज़र से ज़रूर थी, सियासी एतबार से वो कभी भी वो एक जमात नहीं रहे। जबकि मौलाना फजल रहमान उनके वालिद साहब के दौर से ही एक अरसे से सियासत में रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले भी जो जमअतुल उलमा हिंद थी तो उससे उनका एक ताल्लुक़ बनता है। और उनकी जो फॉलोइंग है वो पूरे मुल्क में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, पंजाब के अंदर भी एक हद तक है। तो वो एक मुसल्लमा एक सियासी जमात है जो कि मुख्तलिफ़ जो सियासी तहरीकें चली हैं इस मुल्क में, आपको याद होगा जो तहरीक बहाली जमहूरियत या MRD की मूवमेंट, ARD वगैरह, और उन्होंने कई दफ़ा हुक्मरानी भी की है। उनके वालिद साहब जो है वो उस वक्त जो NWFP था उसके वज़ीर आला रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान ख़ुद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ भी रहे हैं, वज़ीर भी कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उनके अपने जो भाई हैं दुरानी साहब हैं वो सूबे के वज़ीर आला भी रहे हैं। तो उनका मवाजना नहीं है। हाँ, ये बात कि क्या वो अकेले तौर पर इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर सकते हैं, मेरे ख़्याल में अगर लॉकडाउन ना भी समझें लेकिन वो कई महीनों तक
اسلام آباد کو مفلوج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بھلے وہ جو 10 لاکھ کی بات کرتے ہیں وہ 10 لاکھ کے بجائے 50,000 لوگ ہوں یا 1 لاکھ لوگ ہوں. اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر میں 1 لاکھ لوگ یا 50,000 لوگ بھی ایک دفعہ آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ خود جو طاہر القادری اور عمران خان کا جو دھرنا تھا تو 126 دن جو ہے وہ جو ان کے رہا ہے ایک طرح سے جلسہ جلوس، تو کسی بھی موقع پر وہ کوئی 25-30 ہزار سے زیادہ کبھی بھی ان کا وہ بڑا مجمع نہیں رہا. تو وہ اس پوزیشن میں ہے. لیکن مولانا اپنے طور پر یہ صرف نہیں کر رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اور جماعتیں ہوں ان کے ساتھ. نون لیگ نے کل جو ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو اس میں ان کو امید ہے کہ نون لیگ ان کے ساتھ آئے. اچھا، میں جیسے کہہ رہی تھی کہ نون لیگ اگر مولانا کے ساتھ جاتی ہے، لگ رہا ہے کہ شاید وہ ان کے ساتھ چلنے کا ذہن رکھتے ہیں، لیکن حتمی انہوں نے بات نہیں کی. اور حتمی بات کیا نواز شریف صاحب کا جو کیس جو ان کی پیشی ہے 18 کو ہیرنگ سماعت اس کے بعد طے ہوگا، یا کوئی اور ریزنز ہیں جس کو دیکھ رہی ہے نواز لیگ ابھی؟ سیاست میں کبھی بھی حتمی بات نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جو مولانا نے کہا ہے کہ اکتوبر کے آخر میں وہ دھرنا دیں گے یا لاک ڈاؤن کریں گے یا اسلام آباد کو بند کریں گے، اس کو بھی آپ حتمی نہ سمجھے. اب سے لے کر اکتوبر کے اواخر تک سیاست میں بہت سارے موسم آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سیاستدان جو ہیں وہ خاصے لچکدار ہوتے ہیں اپنی سیاست میں، اس لیے کسی بھی چیز کو حتمی ماننا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. یہ سوری لچکدار سے مجھے پھر وہ یو ٹرن والی بات یاد آ گئی. تو وزیر اعظم کو تو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کیا وہ کہہ کے مکر جاتے ہیں اس لیے، اور یہ والے سیاستدان اپنے پتے چھپا کے رکھتے ہیں اس لیے ذرا زیادہ سمجھدار ہیں؟ تمام سیاستدان سمجھدار ہیں. یہاں تک کہ مسلم لیگ نون کے جو مذاکرات ہوئے ہیں مولانا کے ساتھ، اس میں انہوں نے ابھی تو یہ کہا ہے کہ جی ہم ان کا ساتھ دیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ حتمی فیصلہ ہم 30 ستمبر کو جو ان کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے مسلم لیگ نون کی، اس میں کریں گے. بلکہ انہوں نے، میرے اطلاعات تو یہ ہیں کہ انہوں نے خود مولانا کی پارٹی کو دعوت دی ہے کہ جی آپ کا کوئی وفد آئے جو کہ ہمیں آ کر بتائے کہ جی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کیوں آپ کا ساتھ دے اور آپ کی ہم سے کیا توقعات ہیں. تو انہوں نے اس کو بھی جوڑ دیا ہے. لیکن 30 ستمبر سے پہلے بھی ایک تاریخ ہے ملک کی سیاست میں، اور وہ عدالت میں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 18 ستمبر کو نواز شریف صاحب کے کیس کی سماعت ہے، جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے، جو انہوں نے اپیل کی ہوئی ہے. اور ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ عدالت کیا فیصلہ دے گی. کیا وہ جو ہم ڈیل شیل کی باتیں کر رہے تھے اور خبریں سن رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کارروائی میں اس کی کوئی جھلک نظر آئے، یا نہ سوچا جائے کہ عدالتیں واقعی آزاد ہیں، بس اسی پہ یقین کیا جائے؟ دیکھیں، ہم عدالتوں کے بارے میں اگر کچھ کہیں گے تو آپ کا اور میرا جو سر ہے وہ عدالتوں کی توہین کے زمرے میں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس ملک میں جو فوجی آمر ہیں اور سابق فوجی آمر ہیں وہ بہت ساری باتیں کرتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں کیا کہا تھا کہ مجھے جنرل راحیل شریف نے دباؤ ڈال کر، حکومت پہ دباؤ ڈال کر، اور انہوں نے کہا تھا کہ عدالتیں بھی دباؤ میں کام کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مجھے جو ہے وہ آزادی حاصل ہوئی. اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا راحیل شریف صاحب کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ جنرل مشرف کے خلاف کسی قسم کا ایسا کوئی مقدمہ نہیں بنا کہ انہوں نے عدالتوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن وہ جنگل کے بادشاہ ہیں، جو فوجی عامر، چاہے وہ سابق فوجی عامر ہوں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اور میں جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے. چلیں 18 کو کیا ہو سکتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کیس میں ان کو سزا ہوئی ہے اس کیس میں بہت کچھ نہیں ہے. اور پھر جو ارشد ملک کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے اس سے جو طوفان اٹھا ہے، اس کے بعد اس فیصلے کی جو حیثیت ہے
وہ خاصی مشکوک ہوئی ہے، اور جب کہ سپریم کورٹ نے خود اس کا ایک نوٹس لیا، ایک فیصلہ بھی کیا، جس کے نتیجے میں ان کو یہاں سے ہٹایا گیا اور پھر وہ لاہور منتقل ہو گئے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ بھی ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو مقدمہ ہے اس میں جو سزا ہے اس کو ختم کیا جائے، ری ٹرائل ہو، ان کو ضمانت بھی ہو سکتی ہے، ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت بھی مل سکتی ہے علاج کے حوالے سے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور جو کچھ بھی ہوگا اس کے مسلم لیگ نون کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس پہ اثر ہوگا. اچھا سولنگی صاحب، آپ جو ہے نا وہ بین السطور باتیں کہہ جاتے ہیں. اجازت مطلب عدالت سے کیوں ملک سے باہر جانے کی؟ انہوں نے کہا ہوا ہے، اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ میں نے باہر جانا ہے؟ نہیں، انہوں نے نہیں کہا. اس سے پہلے انہوں نے ضرور کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا جی شروع میں جب بیمار ہوئے تھے، کورٹ میں نے مشروط ان کو اجازت دی تھی کہ آپ ملک کے اندر رہ کر آپ کہیں سے بھی علاج کرائیں، جو 6 ہفتوں کی جو ان کو ایک پرول جو ملا تھا. تو بہت ساری اچھا، میں عدالت کے اندر کی بات نہیں کرتی، باہر جو لوگ اس وقت کیا سرائیاں کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، اس میں بہت زیادہ جس پہ کنسنٹریشن ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ بھئی علاج کے لیے ان کو ملک سے باہر جانے کی جو صورت ہے وہ اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی اور ڈیل کے نتیجے میں وہ گئے اور بس پھر واپس نہیں آئیں گے. آپ نے سنی ایسی کوئی کہانی؟ دیکھیں، اس طرح کی باتیں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس وقت نواز شریف کی جو پوزیشن ہے وہ بہت کمزور نہیں ہے. ان کی پارٹی کمزور نہیں ہوئی ہے. جو اندازہ تھا کہ جی وہ جیسے ان کی حکومت گرے گی اور ختم ہوگی اور عمران خان کی سرکار آئے گی تو یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، جیسے پچھلی دفعہ جب یہ گئے تھے ملک سے باہر سن 2000 میں تو وہ پارٹی جو ہے وہ بالکل چھوٹی رہ گئی تھی. اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی نہیں. فارورڈ گروپ کی باتیں ہو رہی تھیں پنجاب میں اور وفاق میں، تو اس طرح کی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. وہ پارٹی اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. یہ الگ بات ہے کہ خود عمران خان کی جو جماعت ہے اس کی پوزیشن ضرور کمزور ہوئی ہے. اچھا، میں اس کی طرف آتی ہوں، لیکن ہم پہلے ذرا بیچ میں پیپلز پارٹی ورنہ مس ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کیوں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی مطلب کلیئرٹی شاید ان کے پاس اس وقت نہیں ہے کہ انہیں کیا موو کرنی چاہیے، اور انہوں نے مولانا کو کوئی مثبت جواب بھی نہیں دیا؟ دیکھیں، یہ جو سیاسی جماعتوں کا جو موقف ہے، کیونکہ یہ بہت لچکدار ہوتی ہیں اور عملیت پسند ہوتی ہیں، اور جب یہ لڑائی کر رہی ہوتی ہیں اس وقت بھی مذاکرات کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو سیاست ہے وہ کوئی ایک سنگل ٹریک والی کوئی موومنٹ اس میں نہیں ہوتی. بیک وقت بہت سارے ٹریکس پہ جو ہے کام ہو رہا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کی جو سیاست ہے اس میں ایک انگریزی کا ایک بڑا اچھا لفظ ہے ایمبیولنس، کہ اس کے اندر کچھ کافی چیزیں جو ہے وہ مخفی ہوتی ہیں، مبہم ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پک رہی ہوتی ہیں. تو پیپلز پارٹی میں کیا پک رہا ہے ویسے؟ آپ کے تو سورسز ہیں، مجھے بتائیں ذرا کہ کیا دیکھیں کیا پک رہا ہے؟ دیکھیں، ایک وقت ایک طرف سے پیپلز پارٹی کی طرف سے مزاحمت کی باتیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی مفاہمت کی جو باتیں ہیں وہ بھی ایک طرح سے موجود ہیں، اور بیک وقت یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کیٹیگوریکلی کہ بلاول صاحب کی اپنی سوچ اس حکومت کے حوالے سے کیا ہے، اور زرداری صاحب کے کیسز کی وجہ سے اور ان کے پھپھو کی گرفتاری کی وجہ سے اس سوچ میں کتنی لچک اور کتنی مفاہمت کی بات نظر آتی ہے؟ تو کیا دیکھیں، سوچ تو باپ کی، بیٹے کی، بیٹیوں کی اور دوسرے لیڈرز کی وہ مختلف ہو سکتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو چلا کون رہا ہے. ابھی تک یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب چلا رہے ہیں، اور انہی کا حکم جو ہے اور انہی کی جو سوچ ہے وہی چل رہی ہے. بلاول بھٹو چیئرمین ضرور ہیں پیپلز پارٹی کے، لیکن ان کی سوچ چاہے جو بھی ہو، اس وقت جو حکم ہے اور جو ایک طرح سے جو حاوی سوچ ہے وہ زرداری صاحب کی ہے. اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی وہ جو مولانا صاحب کا جو لاک ڈاؤن ہے، جو بالکل کھلی جو جنگ ہے، اس میں وہ شریک نہیں ہوں گے. اس میں خوف کا عنصر بھی ہو سکتا ہے
اور امید کا بھی ہو سکتا ہے. یہ خوف اور امید کے دو بالکل متضاد جو رویے ہیں وہ ایک طرح سے سیاست کو طے کر رہے ہیں. اور یہ صورتحال آپ کو مسلم لیگ نون کے اندر بھی ملے گی. کئی جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے خائف ہو رہی ہے. ان کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو عمران خان ہے نہ اکانومی میں ڈیلیور کر رہے ہیں, نہ سیاست میں ڈیلیور کر رہے ہیں, نہ فارن پالیسی میں ڈیلیور کر رہے ہیں. اور یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ دا میٹر آف اف بٹ وین. یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ آیا جو اس ملک کے مقتدر حلقے ہیں وہ عمران خان سے خفا ہوں گے, بلکہ یہ ہے کہ وہ کب ہوں گے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے. اچھا ایک اور بات بھی بتائیے, جو آپ کے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں جو مثبت رپورٹنگ, ابھی ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, مثبت رپورٹنگ کرنے والی وہ ساری جو کمیونٹی ہے کافی اس میں جانے مانے پہچانے لوگ اس وقت حکومت کے اعلیٰ ترین عہدیداروں کے حوالے سے, چاہے وہ علی زیدی کے دوست کی بات ہو جن کے گھر میں وہ ٹھہرتے ہیں, چاہے وہ بزدار صاحب کی بات ہو یا بزدار صاحب کی کیبنٹ کے ممبرز کی بات ہو, کافی چاہے عمران خان جی, اور چاہے عمران خان خود ہوں, تو کافی وہ کھل کے ذرا یہ کیا ہوا, یہ کیسے کایا پلٹ گئی؟ یہ مین اسٹریم میڈیا میں وہ لوگ ہیں جو کہ کافی عرصے سے مثبت رپورٹنگ کر رہے تھے, جن کے جو سلیکٹ جن کو کہتے ہیں پرائم منسٹر, ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے, اور جو سلیکٹرز جن کو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور وہ بڑی وہ جس کو انگریزی میں ہنکی ڈوری کہتے ہیں نا, تو وہ بڑے اچھے چل رہے تھے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو انگریزی میں بیل ویدر کہتے ہیں, جو ہوا کا جو رخ ہے وہ بتاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ کافی دنوں سے وہ عمران خان کی جو کارکردگی ہے اس پہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں. اس کی کابینہ کے اندر جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے جو لوگ ہیں ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں, جو مس گورننس ہے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں, بری معیشت اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ویسے برائیاں تو کہنی شروع کر دی, اچھائیاں کس کی بیان کر رہے ہیں؟ پنجاب کے اندر خاص طور پر عثمان بزدار جو ہیں وہ کس طریقے سے ان کی کرپشن کے قصے بھی سنا رہے ہیں, اور جو عمران خان کی جو ہٹ دھرمی ہے عثمان بزدار کو برقرار رکھنے کی, اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں سولنگی صاحب کے یہ جو تمام لوگ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شاید بزدار صاحب کے جانے کی بات ہو رہی تھی اور عمران خان صاحب نہیں مانے, کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ یہ جو تمام لوگ ہیں یہ شوقیہ فنکار نہیں ہیں, اور یہ اچانک ان کو الہام نہیں ہوا ہے. یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک جو بدلتا ہوا موسم ہے اس کا پتہ دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ جو عمران خان اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف مثبت ان کی سوچ تھی وہ آہستہ آہستہ نا امید ہو رہے ہیں. اچھا یہ مطلب یہ محکمہ موسمیات کے لوگ بھی ہیں, مطلب یہ موسم کا پتہ دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بدلنے والے. تو کیا کمزوری ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن میں, ان کی حیثیت میں؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں آخری کارڈ وہ کھیل چکے ہیں, تو کیا ان کے لیے بھی اکتوبر جو ہے وہ اس کے بعد سختی شروع ہونے والی؟ دیکھیں جو اس وقت علاقائی حالات ہیں, جو بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں, جو افغانستان کے اندر جو اینڈ گیم ہونی ہے, جو ملک کے اندر کے جو حالات ہیں, تو سب کچھ اچھا نہیں ہے. یہ ہر ایک کو نظر آتا ہے, یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے, عام لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے. تو حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ اس میں جو جوں کا توں ہے وہ برقرار رہ سکے. اس لیے جو تبدیلی ہے وہ نظر آتی ہے. اب وہ تبدیلی وہ ان ہاؤس چینج کے ذریعے ہوگی, پارلیمان کے اندر سے ہوگی, کوئی نیا الیکشن ہوگا, کوئی مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے, کوئی صورت ہوگی تبدیلی کی. لیکن تبدیلی جو ہے اس کا رنگ ہمیں نہیں پتہ, اس کا مہینہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن تبدیلی کے جو حالات ہیں وہ نظر آتے ہیں. چلیں جی, تبدیلی کے سر پر بھی ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ مجھے اکثر جب یہ میں جوڑ توڑ کی بات کرتی ہوں, ایک تو جوڑ توڑ وہ ہے نا جو حزب اختلاف کر رہی ہے, ظاہر ہے وہ تو کوئی فیصلہ کن جوڑ توڑ ہو نہیں سکتی, وہ دباؤ ہوگا. لیکن جو سلیکٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ جو جوڑ توڑ ہے وہ تو ظاہر ہے فیصلہ کن ہوتی ہے. تو وہ ایک شعر ہے, توڑی جو اس نے مجھ سے تو جوڑی رقیب سے,
انشاء تو میرے یار کے بس جوڑ توڑ دیکھ. تو آج کے لیے اتنا ہے جی. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. کیپ واچنگ نیا دور.